अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, मौजूदा मुल्की सियासत में मुलाकातों का सिलसिला जोर पकड़ चुका है, चाहे बात पीटीआई रहनुमाओं की इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की हो या फिर दीगर जमातों के रहनुमाओं की अहम सियासी बैठकों की। आज भी वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी, जिस पर पीटीआई वकला ने तौहीन अदालत की पटिशन दायर कर दी है। अब देखना यह है कि यह मामला आगे क्या रुख इख्तियार करता है। दूसरी जानिब मरकज में पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी जरूर है, मगर अक्सर मौक़ों पर अपोजिशन का किरदार भी अदा करती नजर आती है। बिल्कुल उसी तरह आज़ाद कश्मीर में नून लीग पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनवा रही है और फिर शायद इसी की भरपूर अपोजिशन भी करेगी। इसे आप जमहूरियत का हुस्न कहें या सियासी मजबूरी, फैसला आपका है। सिक्योरिटी के महाज पर भी अहम पेशरफ नाज़रीन हो रही है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का दौरा इसी तनाजुर में गैर मामूली अहमियत रखता है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब पाक अफगान तालिबान मुज़ाकरात के बगैर 4 दिन बाद भी अभी तक अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह तालिबान के गैर मंतकी और नाजायज मशवरे रहे हैं। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इसके साथ साथ हमें मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हुए सेनेटर नासिर भट्ट साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। और पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर शाहिद मसूद खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले जल साहब आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। अभी 2-3 रोज़ से हम इंतज़ार में हैं कि अफगान तालिबान से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, 2 रोज़ पहले तक तो कुछ उम्मीद थी, लेकिन अब जो इतलात सामने आ रही हैं कुछ अच्छी इतलात नहीं है। और कल भी हमने देखा कि 18 घंटे तवील सेशन भी रहा, लेकिन वो एक के बाद एक मशवरे जो वो कर रहे हैं, लगता नहीं है कि उनका कोई मूड है मुज़ाकरात करने का। ऐसे में क्या उम्मीद रखें? और फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वो बात हम याद रखें कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो तो फिर अफगान तालिबान हुकूमत से हमारी खुली जंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरा, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और आपके तमाम पैनलिस्ट को मेरा बहुत सलाम। देखिए, हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जब ये डायलॉग शुरू भी हुआ तो हम तो शुरू से यही स्टैंड ले रहे थे कि ये कॉशियस एक किस्म का ऑप्टिमिज्म था जी हमारा इसके बीच में। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये डायलॉग किसी स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट के जो ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल वाली गवर्नमेंट हो अफगानिस्तान में, उनके साथ हो रहे होते तो फिर तो हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि जी फॉर्मल डायलॉग किस तरफ जा रहा है, पॉलिटिक्स क्या कर रही है, डिप्लोमेसी क्या कर रही है, वॉर क्या कर रही है। We are dealing with the non-state actors. Non-state actors चाहे वो हुकूमत में आ जाएं, डिफेक्टो लीडर्स बन जाएं, डिजोरे बने या ना बने, तो वो उनका जो ओवरऑल जो माइंडसेट होता है या जो एक उनकी वो हैयत बन चुकी होती है उसकी एप्लीकेशन की, सोच की, डिप्लोमेसी की, पॉलिटिक्स की, तो वो वॉर ओरिएंटेड ज्यादा होती है जी। दे आर द चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। अच्छा जी, फिर बाय प्रोडक्ट भी है वॉर के आउटकम का। तो उस माइंडसेट के साथ ये कर रहे, तो इनकी जो प्रायोरिटीज है वो अफगानिस्तान की प्रायोरिटीज नहीं है, वो अफगानिस्तान के लोगों की प्रायोरिटीज नहीं है, अफगानिस्तान के लोगों के एस्पायरेशन पे बेस्ड ये डायलॉग नहीं हो रहा जी। ये डायलॉग हो रहा है टीटीपी और टीटीए का जो आपस में मिलाप है, ये सिक्के के दो को इससे ही समझ लीजिए। अभी तो लेट देयर बी नो डाउट, क्योंकि वो उससे जान नहीं छुड़वाना चाहते। वो बस पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी हम आपको इनके साथ बिठा देते, आप उन्हीं से बात कर लें। कहने को तो वो ये कहते हैं कि जी वो आपकी बच्चे हैं, ये वो भाई आपकी सॉइल यूज हो रही है, वो आपके पास शेल्टर्ड में है, आप उन्हें लॉजिस्टिक्स दे रहे हैं। हमने देखा है कि 1-2 रोज पहले मामला जो है किसी हद तक जो है लग रहा था शायद तय हो गए हैं, और वो रिटर्न एग्रीमेंट जिस पे पाकिस्तान का इसरार भी था कि इस दफा रिटर्न गारंटी हमें चाहिए, उससे वो कतरा रहे हैं जो अफगान तालिबान हैं। तो ऐसा क्या लगता है कि जैसे ही मामला तय हुआ उसके बाद उनकी मजीद फरमाइशें जो हैं वो आना शुरू हो गई, और काबुल देखें, कंधार देखें, खौस देखें, 3 डिफरेंट जगहों से वो मशवरा ले रहे हैं, और शायद मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन शायद वो भारत को भी इस पे ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं, क्योंकि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने दिए जा रहे। भारत तो जी एज अ स्पॉइलर और एज अ पार्टनर मौजूद है जी बिल्कुल अफगानिस्तान के अंदर। देखिए, 3 दफा इसी डायलॉग के बीच में ये मैकेनिज्म डिस्कस हो रहा था। जो जनरल एग्रीमेंट है वो तो हो चुका था दोहा में, अब उसकी निटी-ग्रिटीज और मैकेनिज्म्स डिस्कस हो रहे थे जी यहाँ, और उसके बीच में ये अनसाब जो लेकर आए हुए हैं। 3 दफा दे एग्री टू द ड्राफ्ट जी, और 3 दफा, और जब तीसरी दफा हुआ तो जो पाकिस्तान के वहां पे जो लीड नेगोशिएटर हैं शाह साहब, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये इस्लाम में भी जी 3 दफा चीजें होती हैं,
آپ اس کو فائنلی سمجھیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ایگری کرتے ہیں اس کے ساتھ. اینڈ دین دے وینٹ بیک. جب ڈسکشن کر کے واپس آئے تو پھر وہی آئیں بائیں شائیں اور وہی ریزنز کہ جی آپ ان کو خود ڈیل کریں, ہم آپ کی نیگوسیشنز کروا دیتے ہیں, اس طرح کی چیزیں. اٹ مین کہ they were not sincere, they were not loyal. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو فلی کنٹرول میں نہیں ہے جی طالبان کا رجیم. اپیرنٹلی پوری دنیا کو یہی بتاتا ہے. انہوں نے کمپارٹیشن کر دی ہوئی ہے میرے خیال میں, ایریاز بانٹ دیے ہوئے ہیں کہ جو طالبان کا لیڈر جدھر جدھر اسٹرانگ ہے وہ اپنی امپلیمنٹ کرتا رہے, وہیں پہ جھنڈا جو فرنچائز کا جو بورڈ لگانا ہے وہ طالبان کا لگایا رہے. تو اس لیے انڈیا کو ڈائریکٹ سینٹرل کسی اتھارٹی کے علاوہ بھی دے ہیو مور پیپل ان دا مارکیٹ. اب جو چونکہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے, دے آر دا نیو انویسٹرز, تو آف کورس جس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کو کچھ گارنٹیز دی جاتی ہے تو انویسٹ کرتا ہے. تو آئی تھنک یہ ون آف دا ریزن از کہ جو انڈیا کو گارنٹی دی گئی ہوں گی وہ اسپوائلرز کا رول ادا کر رہے ہیں. اور ٹی ٹی اے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ہم نے افغانستان کو افغانستان کے لیے رن کرنا ہے یا افغانستان کو ٹی ٹی پی اور انڈیا کے لیے رن کرنا ہے. اور ان کا یہ سارا گٹھ جوڑا پورا نیکسس ہے. سچویشن از پریٹی سیریس. لیکن جو دیکھیں ترکیہ بھی ہے, قطر بھی ہے, وہ خود بڑا کینلی آبزرو کر رہے ہیں. اور دونوں کنٹریز بھی بڑی سخت پرٹرب ہے جی, جو وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں وہ بڑے ڈسٹرب ہے کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے. دے آر اسٹل فائنڈنگ ویز ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم جی. اور کافی چیزیں ایگری ہونے کے بعد پھر ڈس ایگری ہو جاتی ہیں. Probably they want to continue with the conflict کیونکہ ان کا جو illegal spectrum اور economy جو related ہے with the terrorism اس کے ساتھ وہ جڑ کے رہنا چاہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا بھاڑ میں جائے افغانستان اور بڑے انوکھے ان کی جانب سے جو ہے وہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں, جس میں پاکستان بھی حیران ہے, قطر, ترکی, سعودی عرب بھی اس پہ حیران ہے. لیکن ناصر بٹ صاحب, وزیر دفاع نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی 2 روز پہلے وہ بڑی کلیئر تھی کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو کھلی جنگ کے لیے پھر تیار رہیں. یہ خطہ پاکستان, افغانستان اور پورا یہ علاقہ جو ہے, کیا وہ جنگ افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا اس لیول پہ جا سکتی ہے بات؟ دیکھیں, جو بات کر رہے ہیں نا طالبان, اور خاص کر ان کا جو رویہ ہے, ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں کتنا عرصہ ہم نے 3 دہائیاں اب جتنے افغان بھائی ہیں ان کی ہم نے خدمت کی, ان کے پاس رکھا. یہ احسان نہیں, ہم سائے تھے. لیکن اب وہ اگر ایک اس دشمن ملک کے ساتھ مل جائیں یا دشمن ملک کی پالیسیوں پہ عمل کر کے وہ لوگ جو ٹیررسٹ ہیں وہ آ کے حملہ کریں, اور حملہ کرنے کے بعد وہ پھر افغانستان چلے جائیں اور پاکستان ان کو بتائے, کابل کو, کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں, یہ جو فتنہ الخوارج ہے, ان کو آپ پناہ نہ دیں کیونکہ یہ آپ کی زمین استعمال کر کے ہمارے اوپر جب آ کے حملہ کرتے ہیں رات کی تاریکی میں جس وقت بھی, تو آپ ان کو واپس پناہ دے دیتے ہیں. یہ چیز ختم کریں. آپ اس کے لیے یہ دیکھیں جو تیسرا دور ہے وہ بھی میرا خیال ہے ابھی وہ مکمل نہیں ہوا, کیونکہ وہ خود لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں. کیوں کہ جو پیچھے بیٹھا ہے ہندوستان, وہ خود اتنی شکست کھا چکا ہے پاکستان سے, دنیا کے سامنے اس کی جو شرمندگی ہوئی ہے, یہ اس کو ختم کرنے کے لیے یا وہ اپنے آپ کو خود پیچھے رکھ کے طالبان کو یا افغانستان کو آگے یوز کر رہا ہے, تو اب تو یہ قبول نہیں ہوگا. اب تو پاکستان نے یہ کہا ہے, دیکھیں ہم جنگ کبھی بھی نہیں چاہتے اپنے ہمسائے ملک سے, لیکن اگر وہ یہ کریں کہ اب پاکستان کے لیے وہ ایک خطرہ بن جائے, پاکستانی عوام کی جان و مال کے لیے وہ خطرہ بن جائے, تو پھر تو پاکستان ہر وہ کہتے ہیں راستہ یوز کرے گا جس کے لیے ہم ان دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے آخری حد تک بھی جا سکتے ہیں. لیکن میں پھر بھی یہ میری خواہش ہوگی کہ افغانستان میں جو کابل میں بیٹھے ہوئے طالبان ہیں وہ ان خوارج کو وہاں سے ختم کریں, ان کو وہاں سے نکالیں اور یہ لکھ کے دے دیں, کیونکہ لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے کابل کے کہ بھائی آپ جو ہے یہ دوبارہ اس طرح کی بات کریں گے تو ہم ذمہ دار ہوں گے. باقی جو ہمسائے ممالک ہیں ہمارے, دیکھیں ایران ہے, ترکیہ, وہ لوگ وہ اب ان کے ساتھ نہیں ہے, کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ اب طالبان کو یہ جو عادت پڑی ہوئی ہے کہ پیسہ لے لینا, اب ظاہر وہ پیسہ دے رہا ہے ہندوستان,
وہ اس کے لیے پیسہ دے رہا ہے کہ آپ پاکستان پہ ان لوگوں پہ جو حملہ کرتے ہیں وہ تو حیران کن طور پہ اب امریکہ کی ثالثی جو ہے وہ یہ طالبان جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں، جو کہ جس نے سب کو سرپرائز کر دیا ہوا ہے. لیکن اگر بیرسٹر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا، آپ یہ بتائیے، آپ کی تو خواہش تھی کہ مذاکرات ہوں، ایک نہیں دو نہیں 3 جو سیشنز جو ہیں مذاکرات کے ہوئے ہیں، کامیابی نہیں مل سکی، اور لگ ہی رہا ہے طالبان رجیم جو ہے وہ مذاکرات کے موڈ میں ہی نہیں ہے. تو پھر تو ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، حمایت آپ اس راستے کی بھی نہیں کر رہے، تو پھر کیسے امن آئے گا اس علاقے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے شریک گفتگو کیا. گزارش یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا پاکستان کی تاریخ میں چلے جائیں تو ہم وہ ریاست ہیں جنہوں نے افغانستان کو مستحکم کرنے کے لیے، یہاں پہ امن لانے کے لیے، یہاں پہ جو انٹروڈرز تھے جنہوں نے یہاں پہ اٹیک کیا ان کو نکالنے کے لیے ہم نے بڑی ہی قربانیاں دیں. کبھی ہم امریکہ ہمارے متعلق یہ کہتا رہا کہ یہاں پہ طالبان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت سپورٹ کرتی ہے. اس وقت ناردرن الائنس کو انڈیا سپورٹ کرتا تھا. اب حالات یہ آئے کہ طالبان جو ہیں یا افغانستان کی جو اب کٹ پتلی سی حکومت ہے وہ ہمارے پہ ڈائریکٹ بلیم کرتی ہے اور ہمارے ساتھ وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرا خیال ہے جو پچھلی تاریخ کے اندر دیکھیں تو جو ایک ہمارا فرنٹ انڈیا کے ساتھ کھلا تھا، جو ہمیشہ سے ایک بڑا ہاسٹائل سا فرنٹ رہا، اس کے ساتھ تو ہم لڑ رہے تھے. لیکن 2018 کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تو آپ نے وہ 3-3.5 سال ایک بڑا پرامن قسم کا علاقہ افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر دیکھا، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کنفرنٹیشن نہیں تھی. ہمارے قبائلی علاقے، ہمارے جو ہے خیبر پختونخوا بلوچستان کے اندر مکمل طور پہ امن تھا. اس کے بعد جب یہ کنفرنٹیشن دوبارہ سٹارٹ ہوئی تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ہماری طرف سے یہ بات آتی رہی کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور وار شوڈ بی دی لاسٹ جو ہے آپشن، کیونکہ وار کے اندر آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے جس کو ہم اوائڈ کرنا چاہتے تھے. اب ہوا یہ کہ حکومت نے مذاکرات کے لیے ٹیم بنائی، تو میں یہاں پہ یہ کہوں گا ضرور کہ اس ٹیم کے اندر وہ لوگ شامل ہونا چاہیے تھے جن کا ان کے اوپر کوئی انفلوئنس تھا. انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر تو آپ آ گئے، قطر آ گیا درمیان میں، آپ کے جو ہے ترکیہ آ گیا، اور ممالک آ گئے جنہوں نے بیٹھ کے اس معاملے کو ریزالو کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ نے اپنے لوکل جو لوگ تھے، جس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی ثالثی کے حوالے سے اپنی سروسز آفر کر چکے ہیں کہ مجھے وہاں پہ بھیجیں، میں کرتا ہوں. اس سے پہلے چیف منسٹر کے پی کے علی امین گنڈا پور یہ بات بار بار کر چکے تھے کہ مجھے جرگے کی شکل کے اندر جانے دیں. تو اگر وفاقی حکومت یہاں سے کچھ ہمارے لوکلز جن کا انفلوئنس تھا افغانستان کے اندر طالبان کے اوپر، جو ان کی زبان سمجھتے تھے، اگر ان کو ساتھ لے کر جایا جاتا تو میرا خیال ہے شاید یہ مذاکرات اتنے طویل نہ ہوتے. اور اب اگر ان مذاکرات سے حل نہیں نکل رہا اور مذاکرات جو ہے وہ ورک آؤٹ نہیں ہو رہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم سارے اپنی افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں. ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بارڈرز کا دفاع کریں. اگر افغانستان کی طرف سے کوئی اس طرح کی جبر یا اس طرح کا کوئی ہمارے اوپر جنگ مسلط کی جائے گی تو اس کا ہم بھرپور طریقے سے یکجہتی کے ساتھ جواب بھی دیں گے اور ان کو سبق بھی سکھائیں گے، کیونکہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی قوم کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ ان کو سبق سکھا سکتی ہے. ان کو انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر کسی قسم کی دہشت گردی یا کسی قسم کا جو ہے ایڈونچر ان کو کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب، جیسے کہ اسی دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی کور کمانڈر پشاور سے 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی ہے. اب افغانستان کا معاملہ دیکھا جائے تو اس کا پہلا جو ایفیکٹ آتا ہے وہ خیبر پختونخوا پہ آتا ہے. اس ملاقات کی کتنی امپورٹنس ہے، اور یقیناً جو صوبے کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس پہ بھی گفتگو ہوئی ہوگی. تو وہ جو ابھی شکوہ کیا جا رہا ہے بیرسٹر صاحب کی جانب سے کہ ہمارے صوبے کے کچھ ایسے لوگ جو کہ اس میں رول پلے کر سکتے ہیں یا ان کو بھی اس میں آن بورڈ لیا جائے، تو یہ شکایت تو پھر دور ہو سکتی ہے یا ہو چکی ہوگی. جی دیکھیں، بالکل یہ جو ملاقات ہوئی ہے چیف منسٹر از دا پولیٹیکل وار جو ہے نا جی، وار دس از دا پولیٹیکل ایکٹیویٹی. ہم پرابلم ہماری یہ ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو ملٹری کو الگ کر دیتے اور پالیٹکس کو الگ کر دیتے. اٹس اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی اور انہوں نے لیڈ کرنی ہے. اب جو بات ہو رہی ہے کہ جی وہ نمائندوں کو ہونا چاہیے، یہ میکنزم ڈسکس ہو رہا ہے.
جو میجر ایشو ہے، ایک تو اس کو نہ پختون اور ایشو نہ بنایا جائے جی، یا کے پی کا اور افغانستان کا ایشو نہ، اٹ از افغانستان اینڈ پاکستان. دس ول بی مائی ریکویسٹ. یہ افغانستان اور پاکستان کا مسئلہ ہے. پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ان کے ڈیفنس منسٹر سے ملا ہے، وہاں پہ براڈر ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی، سیز فائر ہوا، اور اس کو آگے سیز فائر کو چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے یہ میکنزم ڈسکس ہو رہا ہے، جو پھر آفیسرز کے لیول پہ ہوتا ہے، جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں یا جو اسٹیٹ کے وہ اعلی کار ہوتے ہیں جو اسٹیٹ کو رن کر رہے ہوتے ہیں اور فنکشننگ کر رہے ہوتے ہیں. تو دس یہ کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ تو ہو نہیں رہتا، ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ صحیح ہو چکی تھی کہ جی ہمیں سیز فائر کرنا ہے اور ہمیں آگے چلنا ہے. دیٹ واز ایٹ دی لیولز آف دا ڈیفنس منسٹرز وچ از اے ویری ویری سیریس لیول جی، اور اس میں تو کوئی شک نہیں. دیکھیں میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو، دس از ناٹ اے پختون ایشو، یہ پاکستان کا ہے. سب سے زیادہ وہاں پہ نقصان ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ہم نے بھی جنگیں لڑی ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ خیبر پختونخوا کے لوگ کس سے گزرے، لیکن یہ رسپانسبلٹی پورے ملک کی ہے، ایوری انڈیویجول ان دس کنٹری، کہ وہ بلائے طاق رکھے اپنی چیزوں کو اور ایک نیشنل کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. جو کور کمانڈر صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے، کور کمانڈر صاحب گئے ہیں چیف منسٹر صاحب کے پاس، اور وہ اسٹیٹ کی جو فنکشننگ ہے وہ اسٹیٹ کا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ از آئیڈیل، ایسی کوئی بری خطرناک بات نہیں ہے. جب علی امین گنڈا پور صاحب بھی وہاں پہ تھے تو بہت اچھے ریلیشن تھے، اور اب بھی آئی ایم شیور بہت اچھے ہوں گے. کور کمانڈر از ویری کین کہ ہمارے بہتر طریقے سے یہ چیزیں اور چلیں گی، یہ اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جنگ ہے، کہ ہمارے جو اندرونی پولرائزیشن کی وجہ سے چیزیں ہو رہی ہیں ان کو بلائے طاق رکھنا ہوگا. دس از اے سیریس 2.5 فرنٹ وار میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ آپریشن سندور چل رہے ہیں اور ابھی تک ہم پالیٹکس میں اور اس میں چل رہے ہیں. تو افغانستان کے طالبان نے جی اصل چیز ہوئی ہے کہ انہوں نے ٹرسٹ کو ہمارے ویپنائز کر دیا سنہا. دس از ویری ویری سیریس فال، یہ جب اور ہارڈ فال بھی ہے، اس کا تکلیف بہت عرصہ رہتی ہے. تو ابھی یہ کوئی مسئلہ جو ہے نا، یہ مسئلہ بیسیکلی اس ٹیررزم کا جو ہوتا ہے وہ دارالعلوم حقانیہ میں دھماکہ ہو، سول پولیس لائن میں ہو، بنو میں ہو، ہنگو میں ہو، کوہاٹ میں ہو، یا اسلام آباد، لاہور، پشاور میں ہو، یا کراچی میں ہو، یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے. چاہے کچھ لاکھ میں ہو، یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے، اور ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کس کی نمائندگی کر دیے، کہ پاکستان کی نمائندگی جو بھی کر رہا ہے ہمیں اس کے پیچھے کھڑے ہونا ہے. اس کے بعد یہ معاملات بالکل جی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا جنرل صاحب، آپ نے بالکل صحیح نقطہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. پاکستان کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان سبھی ہیں، خیبر پختونخوا بھی پاکستان ہے، اور پنجاب بھی ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، سب پاکستان ہے. اور ایک قومی سلامتی کے حوالے سے نیشنل انٹرسٹ پہ اگر دیکھا جائے تو ایک پالیسی ہونی چاہیے، تمام صوبوں کو بھی اسے فالو کرنا چاہیے. پروگرام کے اگلے حصے میں جی ہم بات کریں گے کچھ سیاسی معاملات کی، اور جیسا کہ ہم کافی دنوں سے آپ کو بتا ہی رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی، آج پھر ملاقات ان کی نہیں ہوئی، اور توہین عدالت کی پٹیشن جو ہے وہ بھی عدالت میں دائر کر دی گئی ہے. آخر اس ملاقات میں کیوں بار بار رکاوٹ آ رہی ہے اور کابینہ کیا بنے گا، بات کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک جی، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں اس ملاقات کی جو کہ نہیں ہو پا رہی اور بار بار اس کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. عدالت کی طرف سے فیصلہ بھی آیا، اس کے باوجود ملاقات نہیں ہوئی، اور اس کے بعد اب دیکھا گیا توہین عدالت کی پٹیشن جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے. تو بیرسٹر شاہد مسعود خان صاحب، کچھ دن پہلے کی بات ہے، 2 روز پہلے کی بات ہے، آپ کے جو سینیٹر ناصر بٹ صاحب ہیں، انہوں نے ایک بات کی تھی کہ آپ لوگ اپنا رویہ ٹھیک کریں تو ملاقات ہو جائے گی. تو آپ لوگ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں، اگر آپ کو ملاقات کی اتنی جلدی ہے یا اتنی خواہش ہے تو رویہ ٹھیک کر لیں. حکومت تو کہہ رہی ہے کہ رویہ ٹھیک کریں اور ملاقات ہو جائے گی، ایسے تو ملاقات نہیں ہونی آپ کی. سر دیکھیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ملاقات کے اندر رویے کو یہ کہاں سے نکال کے لے آتے ہیں، کیونکہ ملاقات تو ہونی ہے قانون کی روح سے، جیل وینمل کی روح سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کی روح سے. اور اسلام آباد کے ہائی کورٹ آرڈرز بڑے کلیئر ہیں، اور پہلے بھی بڑے کلیئر تھے، جس کے اندر بار بار یہ کہا گیا کہ ٹیوزڈے اور تھرسڈے کو جو ہے پولیٹیکل کمیٹی، وکلا اور فیملی کی ملاقاتیں کروائی جائیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہر منگل اور جمعرات کو اڈیالہ کے باہر ایک تماشا لگتا ہے، جس کے اندر عدالتی احکامات کو پھاڑ کے پھینکا جاتا ہے، ان کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں. آئین کا آرٹیکل 10A رائٹ ٹو فیئر ٹرائل دیتا ہے، ہر قیدی کو دیتا ہے، ہر ملزم کو دیتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کے پاس وہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل نہیں ہے، کیونکہ ان کے وکلا کے ساتھ ان کی مشاورت نہیں ہے. ان کا جو ٹرائل ہے دیٹ از ناٹ این اوپن ٹرائل. جب وہ اوپن ٹرائل نہیں ہے تو اس کے اندر ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ دیٹ دی جسٹس وڈ بی ڈن، وہ ہمیں نظر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا.
تو اس حوالے سے جب ملاقات کے لیے اب چیف منسٹر کے پی کے، مطلب جب تک آپ اپنے ملک کے اندر ایک جو ہے وہ ایک ہم آہنگی نہیں لے کر آئیں گے صوبوں کے درمیان وفاق کے ساتھ، ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے وہ 92 ووٹ لے کر جو ہے صوبے کا چیف منسٹر بنے، چیف منسٹر بننے سے پہلے وفاقی وزراء کی جس قسم کی پریس کانفرنسز آئی جن کے اندر ان کو دہشت گرد بھی انہوں نے جو ہے کلیم کر دیا، اس کے اندر ان کو کنوکٹڈ بھی کلیم کر دیا، اور اس کے بعد جب اس نے اوتھ لے لیا، اوتھ لینے کے بعد وہ شخص ہے جس نے خیبر پختونخوا کے اندر حکومت بنائی، اور حکومت کس کے ووٹوں سے بنائی؟ وہ عمران خان کے ووٹوں سے۔ جس پارٹی نے اس کو آج چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس بنوایا وہ جا کر اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہے، تو اس کے اندر تو میرا خیال ہے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے وفاق کو اور باقی سارے جو ہے وہ اداروں کو کہ یہ ملاقات جلد از جلد ہو تاکہ صوبے کے معاملات کابینہ کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد بن سکے۔ وہ میسج تو جی وہ پہنچ چکا ہے، میسج تو پہنچ چکا ہے جی، انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ایسے کریں اپنی مرضی سے ہی کابینہ جو ہے چھوٹی موٹی بنا لیں، کوئی بات نہیں۔ تو میسج تو اتنا ہی تھا، تو ملاقات کی شاید پھر اتنی ضرورت اس طرح سے نہیں تھی جتنے کین نظر آ رہے تھے۔ لیکن جنرل صاحب اگر دیکھا جائے کہ وفاق کا تعلق صوبے کے ساتھ اگر یہ رفت رہے گی تو یہ حکومتیں کس طرح سے ڈیلیور کر سکیں گی؟ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جیسے بڑے مسائل ان کے سامنے موجود ہیں اور یہاں پر صوبے کے تمام آپریشنز رکے ہوئے ہیں صرف محض ایک ملاقات پر۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لاٹ آف پالیٹکس از انوالو۔ پاکستان کا جو بھی لیگل کاروائی ہے، جو بھی کانسٹیٹیوشن لیگل چیزیں ہوتی ہیں، آئی تھنک ہمیں اس کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ایک سینرجی چاہیے ہوگی جی ہمیں، اگر وار آن ٹیرر ہم نے جیتنی ہے، اور سینرجی تب ہی آئے گی کہ ہماری جو پالیٹکس ہے یہ سپیریئر پالیٹکس ہو، اکوموڈیٹ کریں ایک دوسرے سے آگے بڑھے، اور میرے خیال میں ٹائم ہیز کم کہ وی شوڈ بی موونگ فارورڈ، بجائے اس کے کہ ہم اس میں اٹکے رہیں۔ اور انٹرنل جو ہے نا، ابھی پاکستان جو اس وقت وکٹم بھی ہو ہے نا سنا، یہ جو وار آن ٹیرر ہمیں لڑنی پڑ رہی ہے اور یہ جو لا اینڈ آرڈر اور سیکورٹی کے جو ایشوز ہیں، یہ موسٹلی دیز ہیو گاٹ جنریٹڈ آؤٹ آف دس پور گورننس۔ یہ انسٹیبلٹیز اور انسیکیورٹیز جو ہوتی ہیں یہ وار زون سے کم پیدا ہوتی ہیں اور پور گورننس کے کوریڈور سے زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ تو آئی تھنک وی ہیو ٹو امپروو۔ اب وقت آ گیا، ہم جب ہارڈ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں نا، ہارڈ اسٹیٹ کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بندوقیں اور توپیں لے کر چڑھ دوڑیں گے ایک دوسرے کے اوپر اور ماریں گے، اور یہ نہیں۔ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو لیگل کانسٹیٹیوشنل وے ہے، جو بالکل کلیئر سے بولتے ہیں، ہمیں اب اس کے اندر آنا ہوگا۔ نو انڈیویجول از بگر دین دا پارٹی اینڈ نو پارٹی از بگر دین پاکستان، اور نو انڈیویجول از بگر دین اینی انسٹیٹیوشن اینڈ نو انسٹیٹیوشن از بگر دین پاکستان۔ پاکستان کی اس وقت سالمیت کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ پاکستان دنیا کے سینٹر سٹیج پہ آیا ہے، اپنی حرکتوں سے ہم سٹیج سے اتر سکتے ہیں، ورنہ ابھی دنیا چاہ رہی ہے کہ ہم اس سٹیج پہ کھڑے رہیں۔ بالکل جنرل صاحب، یہ بڑے اہم نکات سر آپ نے اٹھائے ہیں، لیکن بٹ صاحب ایک تو یہ بتا دیں، آپ نے 2 روز پہلے بھی بات کی تھی کہ رویہ ٹھیک کریں، وہ کہتے ہیں اس ملاقات کا اس رویے سے کیا تعلق ہے؟ دوسری بات یہ بتائیں مجھے کہ آپ عدالتوں کا فیصلہ کیوں نہیں مان رہے؟ اور اب تو توہین عدالت کی پٹیشن جو ہے وہ بھی دائر ہوگی آپ کے خلاف، اب تو آپ کے خلاف ایکشن ہو جائے گا پھر ٹھیک؟ میں جنرل صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جو ایک صوبہ ہے اپنا جو کے پی کے ہے، وہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے، پہلے گنڈا پور تھا وہ بھی، کہ وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی پالیسی بنائیں گے، پالیسی وفاق بناتا ہے، اور جب وفاق پالیسی بناتا ہے تو اس پہ صوبے جتنے چاروں اس پہ عمل کرتے ہیں، دے ہیو ٹو امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو نہیں مانتے، یہ اپنا جب اجلاس بلایا جاتا ہے تو تینوں وزراء اعلیٰ آتے ہیں، یہ نہیں آتے۔ بات یہ ہے کہ اگر ان کا، میں نے پھر کہا تھا کہ رویے سے مراد یہ ہے کہ اگر گنڈا پور والا رویہ رکھے گا یہ وزیر اعلیٰ، تو اس کا بھی وہی انجام ہوگا کہ جو اس کا ہوا ہے۔ وہ بھی آ کے بڑا کچھ کہتا تھا، اینڈ اس کا ہوا کہ وہ بھاگ کے چلا گیا۔ اور چلا کیوں گیا؟ عمران خان نے کہا یار وہ میرا جو اصل کام ہے وہ تو تم کر ہی نہیں رہے، مجھے کیا لگے صوبہ میں کیا حالات ہیں، دہشت گردی کتنی ہے، عوام کا کیا حال ہے، تمہارا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ مجھے نکالو باہر۔ اب اس نے ایک نیا بندہ تیار کیا۔ آپ نے بات کہا جی، ایک بات کی انہوں نے کہ جی وہ دہشت گردی کے لیے آپ نے کہا جی کہ یہ بندہ دہشت گرد ہے۔ دیکھیں آپ نے جس بندے کو، اگر آپ کے نمبر پورے تھے، آپ وزیر اعلیٰ بن گئے، یہ جمہوریت تھی، پھر پی ایم صاحب نے مبارکباد بھی دی
لیکن اب آپ یہ کریں کہ جی ہم ان کی بات نہیں مانتے، اب مجھے جی وہ میں نے جا کے اپنے چیئرمین سے ملنا ہے، بھائی وہ چیئرمین اب نہیں ہے، اس کی چیئرمانی ختم ہو چکی ہے، وہ گور ہے آپ کا پی ٹی آئی کا چیئرمین، وہ ایک مجرم ہے، اس کے اوپر ایک جرم ثابت ہوا ہے، چوری کے اندر 14 سال قید کی سزا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ملنے نہ ملنے سے میں تو یہ سمجھتا ہوں، مجھے وہ وقت یاد آ گیا، وہ ثاقب نثار تھا، انہوں نے اس نے نا میاں نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر جب ڈسکوالیفائی کیا تھا، تو ایک وقت آیا تھا سینٹ کے الیکشن تھے، تو ظاہر ہے اس میاں صاحب صدر تھے، جب سائن ہوئے تو ثاقب نثار نے کہا بھائی یہ سائن نہیں چلیں گے، اب آپ کا جو صدر ہے نواز شریف نہیں ہے، وہ میرے خیال انہوں نے کہا نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان کو سزا دے دی ہے، وہ ایک مجرم ہے، انہوں نے یہ ایک اپنے فیصلے میں لکھا، اور پھر وہ جتنے سینٹ کے لوگ تھے وہ آزاد ہوئے، آزاد وہ الیکشن جیتے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ فیصلے انہوں نے خود کرائے ہوئے ہیں، وقت چینج اس طرح ہوتا ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی رویہ رکھیں گے، عدالت کا حکم ہے، عدالت کے حکم کی بالکل اس پہ عمل ہوگا، لیکن یہ جو ایس او پی عدالت نے بتائے ہوں گے یہ وہاں جا کے اس پہ نہیں کرتے۔ مجھے بتائیں، یہ کہہ رہے ہیں جی اڈیالہ جیل کے باہر، اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے ایک پوائنٹ رکھا ہوا ہے، یہ وہاں جاتے اس لیے کہ وہاں میڈیا سے بات کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، ہم کٹھے، یہ کٹھے بھی نہیں ہے۔ اس کا جو علیمہ خان ہے وہ اپنی بات کرتی ہے، وہ بشرا بی بی جو جیل میں بیٹھی ہے وہ اپنی بات کرتی ہے۔ دیکھیں بشرا بی بی کی فیملی اس سے ملنے آتی ہے، مل جاتے ہیں، فیملی کے لوگ جو ملتے ہیں، یہ لوگ ملنے نہیں جاتے، یہ وہاں ایک ڈرامہ لگانے جاتے ہیں۔ بھائی تم کے پی کے ابھی یہ کہتا ہے جی میں کابینہ نہیں بناؤں گا، نہ بناؤ، 6 مہینے اور نہ بناؤ۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ مجرم جو کابینہ بنائے گا وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے بٹ صاحب یہ پوچھ بھی لیتے ہیں بیرسٹر صاحب سے۔ بیرسٹر صاحب آپ پہ تو یہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ ملاقات کرنے نہیں جاتے، آپ تو وہاں پر کوئی ڈرامہ لگانے جاتے ہیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ بٹ صاحب کے الفاظ ہیں۔ دوسری بات یہ بٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے مشاورت کرنی ہے تو اپنے چیئرمین سے کریں، وہ آپ کے بیرسٹر گور صاحب ہیں، وہ منظر عام سے غائب ہیں۔ اور طلال چودھری صاحب نے تو آج یہ بھی کہا ہے کہ جناب جو سزا یافتہ شخص ہے اس سے کس چیز کی آپ نے مشاورت کرنی ہے، قانون آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو رویے درست کرنے کی بات آتی ہے تو میرا خیال ہے بھٹ صاحب کو اور ان کی پارٹی کو اپنے رویے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح جنرل صاحب نے پہلے بات کی کہ پاکستان جس قسم کے حالات سے دوچار ہے، یہاں پہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، جتنی جلدی یہ ریزالو ہو جائیں، لیکن کنفرنٹیشن کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اور میں ان کو اگر یاد دلاؤں تو جب نواز شریف صاحب یہاں پہ کنوکٹڈ تھے، جیل کے اندر تھے، یہاں سے ان کو بیل آؤٹ کیا گیا، وہ علاج کے لیے باہر گئے تو 2-2 3-3 گھنٹے کی پریس کانفرنسز میاں صاحب کرتے تھے بیٹھ کے، چائے کا کپ ہاتھ میں ہوتا تھا اور بیٹھ کے پورے پاکستان کو ڈسکس کر دیتے تھے۔ اس وقت کی باتیں ان کو یاد نہیں ہیں۔ ہم تو مانگ کیا رہے ہیں؟ ہم نے نہ تو یہ کہا کہ ہمارے جو ہے لیڈر ان کو جو ہے کسی ملک کے اندر باہر بھیج دیا جائے یا ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ کریں۔ ہماری 2-4 چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے، جس کو پارلیمان نے ایکسپٹ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ کی میٹنگ فیسیلیٹیٹ کروائیں گے تاکہ یہ پیچیدہ معاملات کو حل کیا جا سکے، لیکن وہ کمیٹی اسپیکر کی صدارت کے اندر ہماری ملاقات نہ کروا سکی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم بھی بے بس ہیں۔ آج بھی اگر لیکن یہ بتائیے گا اگر ملاقات کی اجازت مل بھی جاتی ہے تو خان صاحب کا بیانیہ بڑا سخت ہے، بڑا ڈسٹربنگ ہے، جو کہ افیکٹ کرتا ہے قومی سلامتی کو، افیکٹ کرتا ہے اداروں کو، افیکٹ کرتا ہے، تو اگر وہ بھی اپنی کوئی لچک دکھائیں تو ملاقات تو پھر ہو ہی سکتی ہے۔ دیکھیں میرا یہ خیال ہے یہ جس قسم کی ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے عمران خان صاحب کے متعلق، تو اگر عمران خان کی حب الوطنی کے اوپر کوئی آدمی شک کرے پاکستان میں رہتے ہوئے، تو میرا خیال ہے عمران خان کو یہ جو 3.25 کروڑ ووٹ پڑا 2024 کے الیکشن کے اندر اور بغیر کسی نشان کے پڑا تو یہ نہ پڑتا۔ عمران خان وہ شخص ہے جس نے پاکستان کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کروایا، ورلڈ کپ سے لے کر شوکت خانم ہاسپٹل بننے تک، اس کے بعد نمل یونیورسٹی بننے تک، اس آدمی کی ساری پراپرٹی پاکستان کی بیرسٹر صاحب اپنی جگہ پر، بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ سیاسی لوگوں سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔
آپ کی جماعت کے تمام لوگ یہی بات کر رہے ہیں, وہ خود بھی یہی بات کرتے ہیں کہ میں تو بات ہی کسی اور سے کرنا چاہتا ہوں, ان سے بات کرنا چاہتے ہیں جو ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو آپ اگر اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کہتے ہیں تو سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں آگے حرج کیا ہے؟ دیکھیں, ہم بالکل سیاسی لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کے پاس وہ با اختیار ہوں تو نہ. وہ تو با اختیار ہی نہیں ہے, وہ تو بے اختیار لوگ ہیں, جس کی میں نے پہلے آپ کو ایک اسپیکر صاحب کی مثال دی. اس کے بعد اور کتنی مثالیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اڈیالہ جیل کے دروازے کھلنے ہوتے ہیں تو 25 نومبر کی رات کو کھل گئے تھے. اس وقت کوئی حکومتی پارٹی جا کر عمران خان صاحب کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کیا تھا. حکومتی پارٹی نے نہیں کہا تھا کہ آپ آ جائیں, سنجانی بیٹھ جائیں, بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کرتے ہیں. تو یہ معاملات ہم اسی طرف ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جب یہ ایک بات آج کلیئر ہے, کرسٹل کلیئر ہے, جہاں پہ بیٹھ کے حکومتی وزراء یہ بات کہتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ایک ہائیبرڈ رجیم چل رہا ہے اور یہ ہائیبرڈ رجیم پرفارم کر رہا ہے, تو پھر جن کو انہوں نے سٹیک ہولڈرز بنایا, ہم بھی تو ان کے ساتھ بات کرتے ہیں نا کہ جی آئیں بیٹھ کے ونس فار آل سیٹل کریں کہ اس ملک نے آئین پاکستان کے تحت چلنا ہے, جس کے اندر ہائیبرڈ رجیم کی کسی قسم کی کوئی چھوٹی سی بھی کوئی آرٹیکل نہیں ہے اور کسی قسم کی سپیس نہیں ہے. اور اگر ہم نے ہائیبرڈ رجیم کی طرف جانا ہے تو لیٹس ہیو اے ٹاک آن اٹ. ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں, بیٹھ کے بات پاکستان کے اندر امینڈمنٹ لے کر آئیں اور پھر کر لیں ہائیبرڈ رجیم کی بات. لیکن اگر جی مکمل کر لیں آپ. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں. ہم نے سیاست کے ساتھ اس ملک کے اندر KPK کے اندر اپنی حکومت بنائی. آج اگر اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے تو 2.70 کروڑ ووٹ لینے والی پارٹی آج اپوزیشن کے اندر بیٹھی ہے, اور ساری پارٹیز جنہوں نے مل کے 1.40 کروڑ ووٹ لیا وہ آج 2/3 کے ساتھ میجورٹی کے ساتھ اپنی حکومت بنا کر بیٹھی ہے. تو یہ کس آئین اور قانون کے اندر ایسا ہوتا ہے؟ بیرسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی تو بے اختیار حکومت ہے, آپ سے بات کر کے ہمیں کیا مل جانا ہے؟ اس کا مطلب آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس تمام تر معاملے سے. بات یہ ہے کہ یہ PTI والوں کا یہ رویہ ہے اور یہ ان کا طریقہ کار ہے. ان کے دماغ میں کوئی چیز بیٹھتی ہی نہیں ہے. ان کے دماغ میں 2018 عمران خان کے دماغ میں کہ مجھے RTS بند کر کے جب لایا گیا تھا, وہ رجیم جو لے کے آئی وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی, یہ بھی انجام کو پہنچ چکا ہے, لیکن اس کو بھی سمجھ نہیں آتی. دیکھیں, آزاد کشمیر میں PTI کی حکومت ختم ہو گئی, پنجاب میں ختم ہو گئی, اپنا آزاد کشمیر سے ویسے آپ کی بھی ختم ہو گئی. ساری جماعت ایک سے رہ گیا KPK صوبہ. اب KPK صوبے میں یہ جو 15 سال سے جو اس کی حالت کر رہے ہیں, آپ کمپیئر کر لیں باقی صوبوں سے. کیا کیا ہے یہ عمران خان کا ایک ایجنڈا کہ ملک میں بدامنی رہے. وہ لوگ جو ملک میں بدامنی پھیلاتے ہیں یہ ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ یہ آج تک خوش نہیں ہے کہ ہم نے ہندوستان کو شکست دی, دنیا میں مانتی ہے ہماری. دیکھیں تو بٹ صاحب آپ انہیں ملاقات کروا کے ایکسپوز کر دیں نا کہ ان سے میں نے ان کو بولا ہے نا, یہ ایک بات آج پھر لکھ لیں. رویہ ٹھیک نہیں کریں گے تو 2 سال اور گزر گئے ہیں, پھر 3 سال گزر جائیں گے. یہ آہستہ آہستہ ڈیلوٹ ہو رہی ہے PTI اور اسی طرح چلی جائے گی. عمران کا ایک ہی رویہ ہے کہ وہ کہتا ہے جی کہ میں بات ان سے کروں گا, تو اب نہ وہ فیض ہے نہ وہ باجوہ ہے, یہ اس کو کون سمجھائے؟ ویسے جو اس کے اندر سہولیات ہیں وہ پوری ہیں کہ یہ مجھے ابھی بات کر رہے تھے کہ ہائی کورٹ کہتا ہے اس کو دیسی گھی دو, اس کو دیسی مرغ دو, وہ ساری چیزیں یوز کر رہا ہے. لیکن اگر یہ کوئی غیر قانونی طریقے سے آ کے یہ کوشش کریں کہ ہم جیل سے آ کے عمران خان کو وہ جو کہتا تھا باہر نکال لوں گا. ایک بات ہے کہ پاکستان میں وہی قانون چلتا ہے, جو پالیسی وہی چلتی ہے جو وفاق بناتی ہے, وہ سارے صوبوں میں چلتی ہے. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہ میں نہیں مانتا, بھائی آپ کی کیا اوقات ہے, نہیں مانو گے تو اسی طرح ہوگا. وفاق کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا. صوبہ جو ہے وہ اس کا خیال وفاق کرتا ہے. دہشت گردی ہے, دہشت گردی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے اس کی حمایت نہیں کرتے. اگر یہ اس طرح کا رویہ رکھیں گے تو پھر بات یہ ہے کہ باقی جس طرح صوبوں سے PTI ختم ہو گیا, پھر یہ بھی اسی طرح ہوگا. KPK میں بھی یہی حال ہوگا. KPK میں کیا حال ہوتا ہے, کون سی جماعت رہتی ہے یا نہیں رہتی, وہ تو ایک الگ بات ہے بٹ صاحب. لیکن آزاد کشمیر کا جو بٹ صاحب آپ نے ذکر کیا نا, وہ بڑی اہم بات آپ نے کر دی ہے. آزاد کشمیر میں تو آپ کا وزیر اعظم اور اس وزیر اعظم کے تو دن گنے جا چکے ہیں جی, اور پیپلز پارٹی نیا وزیر اعظم لانے کے لیے تیار بیٹھ, اعتماد کی تحریک بالکل تیار بیٹھی ہے. ابھی تک استعفے کی بات ہو رہی تھی, استعفیٰ بھی ابھی تک نہیں آیا. آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یہ ہم بات کریں گے اور جانیں گے ایک بریک کے بعد. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक जी। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं जी। 4.5 साल में ये चौथे वज़ीर आज़म जो हैं वो तब्दील होने जा रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है? ये कैसी जमहूरियत है जो कि चल रही है, और ये कैसी मोहब्बत है जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर में चल रही है? यानी कि नून लीग अपना वज़ीर आज़म जो है उसको ऑन नहीं कर पा रही, और वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा भी नहीं दे रहा। अदम एतमाद में कहते हैं जी हम साथ भी देंगे पीपल्स पार्टी का, और हम अपोजिशन में भी बैठेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म को इलेक्ट भी करवाएंगे। तो ये हो क्या रहा है? बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर वकास कासमी ने। वकास, ये जो आज़ाद कश्मीर की सियासत है ये किस नहज पर चल रही है, और वहाँ पर इतना अदम इस्तेहकाम है क्यों आखिर? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में जिस तरह से आपने सियासत और अदम इस्तेकाम की बात की है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 2-3-4 साल से जो सियासत में हो रहा है वो आज़ाद कश्मीर में अदम इस्तेकाम की वजह है। चूँकि सियासी नुमाइंदों को अवाम ने मुंतखब किया था, फिर पहले उन्होंने एक वज़ीर आज़म लाए, फिर दूसरे वज़ीर आज़म आए इस ऐवान में, और फिर तीसरे वज़ीर आज़म आए, और अब चौथे वज़ीर आज़म की जो है वो भाग दौड़ जारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। और इस दौरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हुए थे उन्होंने 3 से 4 जो है वो ग्रुप भी चेंज की, और अब पार्टीज़ में जा चुके हैं मेम्बरान। तो ये आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है ये वजह बनी है आज़ाद कश्मीर में जो अदम इस्तेकाम है इस वक्त, और जो स्पेस बना है, और इसी को दूर करने का जो नाम लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अनाउंस किया है कि हम जो है वो आज़ाद कश्मीर में अब सियासी सेटअप लाएंगे और जो है वहाँ के हालात बेहतर करेंगे, जो कि अभी तक होते दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा वकास, जो डेडलाइन दी गई थी 2 बजे तक अगर इस्तीफा ना आया तो तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश कर दी जाएगी, ऐसा क्यों ना हो सका? ना इस्तीफा आया ना तहरीक अदम एतमाद में बहुत दिलचस्प सूरत हाल अब हो चुकी है। चूँकि गुज़श्ता रात ऐलान किया गया था जो मरकजी क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर से जो मरकज़ में क़यादत है उनकी जानिब से कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया जाएगा मुस्लिम लीग नून की जानिब से। और आज दोपहर में जब पार्लिमानी पार्टी, जो हमारे पास खबर है कि पार्लिमानी पार्टी को तर्क किया गया था आज़ाद कश्मीर की जो मुस्लिम लीग नून की, और उनकी जानिब से ये इनकार कर दिया गया कि वो पीपल्स पार्टी को क्यों कर वोट दें, चूँकि अब इलेक्शन में सिर्फ 9 माह का वक्त है, और अगर वो पीपल्स पार्टी को वोट दे के उनकी हुकूमत भी बनाते हैं और ऐसे में अपोजिशन में भी जाते हैं, जो आज़ाद कश्मीर के हालात पहले से चल रहे हैं, तो अवाम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। और जो उनका इलेक्शन है 2024 का। वकास, आप हमारे साथ ही रहिए। अच्छा भट्ट साहब, ये आज़ाद कश्मीर में आपने क्या तय कर लिया है? आप अपने ही वज़ीर आज़म के खिलाफ हो गए आप लोग? जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे, इसलिए ये फैसला हुआ है कि मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठेगी, और हम अपोजिशन में बैठेंगे, अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। वैसे भी 6-7 महीने रह गए हैं। पीपल्स पार्टी का अपना फैसला है कि वो वज़ीर आज़म अपना ला रहे हैं, तो अब हमें तो नहीं पता कि उन्होंने किसका नाम दिया। ज़ाहिर है जब आप करारदाद उसके खिलाफ लाते हैं तो मेरा ख्याल है फिर आप अपना वज़ीर आज़म भी बताते हैं किसको बनाएंगे। हमने तो फैसला कर लिया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे और अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। नहीं, आप तो अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन आपके वज़ीर आज़म जो हैं वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे ना। देखें, ये इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, ये वो खुद ये मौका देते हैं। हमने तो ये फैसला कर लिया है कि हमने अपोजिशन में बैठना है आज़ाद कश्मीर में, और अगर पीपल्स पार्टी अपना कोई वज़ीर आज़म लाती है तो उनका फैसला है वो किसको बनाएंगे और वो किस तरह हुकूमत चलाते हैं। हमने बैठना अपोजिशन में है, ये फैसला हो चुका है। मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि हमने अपोजिशन में बैठ के अपना अपोजिशन का एक किरदार अदा करना है, और जो भी वज़ीर आज़म आएगा, ये अगर पीपल्स पार्टी ने फैसला किया नंबर, तो अब वो खुद फैसला करेंगे उन्होंने किसको बनाना है। हमने अपोजिशन में बैठना है। और भट्ट साहब, आप अपोजिशन का किरदार कैसे अदा करेंगे? आप तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहां बनवा रहे हैं, तो आप कैसे अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे? देखिए, यही तो बात है ना, हम जो है ना, हम चाह रहे हैं कि वहाँ हम अपोजिशन में बैठे, क्योंकि जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में अब जो बैठा हुआ वो हमारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा। तो हम तो ये समझ रहे थे कि वो खुद इस्तीफ़ा दे देंगे और उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं या उनके खिलाफत में एतमाद आता है, मुस्लिम लीग नून का फैसला है कि हमने अपोजिशन में बैठना है। बाकी जो सियासी बातें अपना फैसला कर लिया, हमने अपोजिशन में बैठे, हमने हुकूमत में नहीं आना आज़ाद कश्मीर में। ठीक है जी, मुस्लिम लीग नून का फैसला है कि उन्होंने अपोजिशन में बैठना है। तो बैरिस्टर साहब, तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पर मेंबर्स हैं असम्बली में, वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर हो गया है, तो वो भी अब आपके कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसको सपोर्ट करने जा रही है? देखें, एक तो चीज बड़ी इसके अंदर समझने वाली है कि ये वही कुछ है जब पीडीएम की गवर्नमेंट जी फरमाइए, और उसके अंदर सब कुछ अब उसकी रेपुटेशन है।
پی ڈی ایم کی جب گورنمنٹ بنی تو آپ کو یاد ہوگا اپوزیشن لیڈر کے لیے راجہ ریاض کا نام آیا، اور اس کے بعد ایک بڑی ہی گورنمنٹ جو ہے اور اپوزیشن فرینڈلی قسم کی معاملات چلتے رہے۔ اب بھی آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ وہاں پہ ہے، اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلتا ہے، وہاں پہ چیف الیکشن کمشنر کا سلاٹ خالی ہے۔ اب چیف الیکشن کمشنر کے لیے وہاں پہ آپ کو گورنمنٹ اور اپوزیشن کو مل کے چیف الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کرنا ہے۔ اب یہ کریں گے یہ کہ ایک گورنمنٹ بنا لے گا، دوسرا اپوزیشن میں جو بڑا چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بیٹھنا ہی اپوزیشن میں ہے، حالانکہ یہ پاکستان میں ہر جو کردہ گناہ ہے یا نہ کردہ گناہ ہے اس کے اندر یہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم سے لے کر آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرنے تک میں ایک چیز کے اندر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ کچھ اب یہ آزاد کشمیر کے اندر کرنے جا رہے ہیں، جمہوریت کی دھجیاں بکھیرنے جا رہے ہیں۔ ایک گورنمنٹ میں بیٹھ جائے گا، وفاق کے اندر بیٹھے ہیں، حکومت کے اندر یہاں پہ بیٹھے ہیں، حکومت کو ہٹا رہے ہیں، اس طرح کے اپنی ہی حکومت کے اندر جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کر اپنے ہی وزیر اعظم کو ختم کر کے آ جائیں گے اپوزیشن میں بیٹھ کے چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کریں گے، اور اس کے بعد اپنی مرضی سے الیکشن کروائیں گے، وہی الیکشن جو فارم 47 کے ریزلٹس دے گا، اور اس کے بعد اپنی حکومت بنا کے آرام سکون کے ساتھ اس کے اندر انجوائے کریں گے، لٹو پھٹو اور کھاؤ، یہی ان کی پالیسی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے تو جہاں پہ فیئرنیس آئے ایک بات ٹھیک ہے بٹ صاحب کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ بات یہ ہے کہ میں نے ایک بات کہی کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے، مجھے بتائیں کدھر ہے پی ٹی آئی کے بندے؟ وہ جو زبردستی لا کے شامل کیے گئے تھے، پی ٹی آئی کی حکومت بنائی گئی تھی، وہ سارے چھوڑ کے جا چکے ہیں، پی ٹی آئی وہاں ریلیونٹ ہو چکی ہے، باقی صوبوں میں بھی ہے، اب کے پی کے میں رہ گیا ہے۔ اگر اس طرح کا رویہ یہ رکھے گا تو عوام محلے پی ٹی آئی کے پی کے بھی فیصلہ کرے گی کہ اب ان کو عمران خان کے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ رویے عمران خان کے ہیں جو آہستہ آہستہ پی ٹی آئی ڈیلوٹ ہو کے یہاں تک پہنچی ہے۔ یہ وہی حالت ہوگی جو کاف لیگ کی تھی کہ اس کو مشرف نے 10 سال رکھا، جب مشرف کی وردی اتری، مشرف گیا تو کاف لیگ 0 ہو گئی۔ اب یہی آر پی ٹی آئی کا ہوگا۔ اس سے میں نے کہا تھا کہ سب صبح سے ختم ہو گیا ہے، کہ پی کے میں بھی اب رہ گئے، وہ بھی آہستہ آہستہ۔ ٹھیک ہے بٹ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، کوئکلی بیرسٹر صاحب مانگا لگائیں گے آپ سندھ ہاؤس کے اندر، مویشی منڈی کسانوں کی لگائیں گے، ضمیروں کے سودے کریں گے، تو بٹ صاحب پھر آپ کی زمین میں وہ کہتے جی کہ ان کا زمین زندہ ہو گیا ہے، وہ وقت یاد ہے نا؟ یہ زبردستی کی چیزیں نہیں چلتی، بنتے رہیں گے لوگ، آپ بھی آپ یاد رکھیں یہی رویہ رہا ہے جو ہے، تو یہ بھی کے پی کے کا اسی طرح کبھی آئے گا کبھی جائے گا، اپنے صوبے میں کچھ نہیں کرے گا، تو پھر 2 سال اور اس طرح گزر جائیں گے۔ میری تو ایک آپ کو یہ میں کہتا ہوں کہ اگر جب تک جمہوری طریقہ اختیار نہیں کرے گی، اپوزیشن میں بیٹھ کے آپ پی ٹی آئی بتائیں کسی چیز میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن کردار ادا کرتی ہے، یہ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، ہم جا رہے ہیں اپوزیشن لیڈرز کو آپ لوگوں نے نکال کے، آپ کے جب اپوزیشن لیڈر تھے اب آپ کے ساتھ ہی ہے نہیں۔ محمود خان اچکزئی کو کیا کہتا تھا عمران خان؟ الزامات کی سیاست جو ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ تو چلتے رہتے ہیں، پاکستان کی ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ قطع کلامی کی معذرت، بہت شکریہ آپ کا سینیٹر ناصر بٹ صاحب، بیرسٹر شاہد مسعود خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، وقاص کاظمی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔